बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं सदी हिजरी में इमाम इब्न दकीक अल-ईद आए। ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और इन्होंने उम्दतुल अहकाम की शरह लिखी है जो बड़ी मशहूर हुई और उसकी वजह से अगली शुरुआत हदीस पर भी असरात हुए। इमाम नसफ़ी हनफी हैं, मुफस्सिर भी हैं, फ़क़ीह भी हैं। इनकी किताब अक़ाइद नसफिया मतन है, अशरी मतन है अकीदे का और बड़ा मशहूर हुआ और उसकी शुरुआत भी लिखी गई। उसके बाद इमाम इब्न मंजूर अफरीकी हैं। इनकी किताब लिसानुल अरब लुगत पर बहुत बड़ी किताब है। लिसानुल अरब के बाद फिर जितनी भी लिखी गई लुगत पर किताबें, उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर यही हुई और लुगत में ये सबसे ज़्यादा हुज्जत है और मुफीद है। इमाम इब्न तैमिया मुजद्दिद थे और मुजद्दिद वो होता है कि जो तमाम शुबाहे ज़िंदगी और तमाम इस्लामी उलूम और फ़नून पर तनकीदी नज़र रखता है और उनका माहिर होता है और उन पर इजाफ़ा करता है और एहया का काम करता है। इल्मी दुनिया में जितनी भी कमज़ोरियाँ ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हों वो उन सब का इजाला करता है और फिर सिर्फ वो इल्मी काम नहीं करता बल्कि वो अमली सतह पर मुशक्क़तें, मेहनतें, इब्तलाएँ, आजमाइशों से भी गुज़रता है। इमाम इब्न तैमिया भी ऐसे थे। इन्होंने अकीदे पर भी बहुत बड़ा काम किया और इतना बड़ा काम किया कि इमाम अहमद के बाद अकीदा अहले सुन्नत के सबसे बड़े नुमाइंदा बन गए। इन्होंने अशरियत का भी मुकाबला किया, सूफियत का भी मुकाबला किया, फ़लसफ़ा यूनान का भी मुकाबला किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो तसव्वुफ़ के मसाई जो अच्छे मसाई हैं उनके भी वो शुक्रगुज़ार हैं और इसी तरह से शरियों की भी जो अच्छी मसाई हैं, कोशिशें हैं, उनके भी वो शुक्रगुज़ार हैं। इसी तरह से मातुरीदिया की मसाई के भी शुक्रगुज़ार हैं। अलबत्ता जो बातिल फ़िरके बड़े बड़े जो थे उनका उन्होंने रद्द भी किया, जैसे रवाफ़िज़ का, फ़लसफ़ा यूनान का। इमाम नुवैरी, ग़ालिबन इमाम नुवैरी जो हैं हदीस शरीफ के इमाम हैं। इमाम सैयद उन्नास फ़क़ीह भी थे और मुहद्दिस भी थे और सीरत निगार भी थे। इनकी सीरत की किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है। इमाम ख़तीब तबरेज़ी मिशकात शरीफ के मुहद्दिस हैं। मिशकात शरीफ इन्होंने ही जमा की, किताबुल मसाबी को उन्होंने इकट्ठा किया, मुनज़्ज़म किया, बेहतर किया। इमाम मिज़्ज़ी रिजाल के इमाम थे। इनकी किताब अल कमाल बड़ी मशहूर है और 35 जिल्दों में है। इमाम ज़ैलई मुहद्दिस थे और फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब अल हिदाया की तख़रीज इन्होंने की। इमाम तैबी जो हैं वो मिशकात के शारे हैं। तो इसी तरह से फिर जो है इमाम ज़हबी आए। इमाम ज़हबी बहुत बड़े मुर्रिख़ भी हैं, इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। इमाम इब्न तैमिया का काम इतना बड़ा था कि उनके शागिर्दों की एक बहुत बड़ी टीम पैदा हुई जिन्होंने एहया का और तजदीद दीन का काम किया। उनमें इमाम ज़हबी भी हैं जिन्होंने तज़किरतुल वफ़ात भी लिखी और सियर व आलाम नुबला भी लिखी और तारीख़ इस्लाम व वफ़ायातुल मशाहिर लिखी जो 35 जिल्दों में किताब है। इमाम इब्न क़य्यम बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द भी हैं लेकिन इन्होंने भी इमाम इब्नुल जौज़ी की तरह ज़िंदगी के और उलूम फ़नून के हर शोबे में काम किया और उसकी इस्लाह भी की, तजदीद भी की। ये भी तसव्वुफ़ से शगफ़ रखते थे और इमाम इब्न तैमिया भी तसव्वुफ़ से शगफ़ रखते थे। तो लेकिन उस पर नाक़िद भी थे। इमाम इब्न तैमिया भी तसव्वुफ़ पर नाक़िद थे और इमाम इब्न क़य्यम भी तसव्वुफ़ पर नाक़िद थे। इमाम हरवी की एक किताब है जिसकी शरह इमाम इब्न क़य्यम ने लिखी। इमाम हरवी सूफिया के मशहूर इमाम हैं। तो मदारिजुस सालिकीन इनकी किताब है। अस्सुबकी जो हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी के हैं और फ़क़ीह हैं। इमाम मुग़ल्ताई जो हैं सीरत के बहुत बड़े इमाम हैं और फ़क़ीह भी हैं। इमाम सफ़दी जो हैं वो वफ़ायात के इमाम हैं, तारीख़ के इमाम हैं। इमाम इब्न कसीर भी हमगीर थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुफ़स्सिर भी थे, मुअर्रिख़ भी थे और इनकी हर किताब जो है वो उलूम इस्लामिया के अंदर मशहूर व मारूफ़ है। सीरत निगार भी थे। इमाम इब्न बतूता जो है ये बहुत बड़े आलिम भी थे और इनका सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि इन्होंने अपने दौर के
اندر ایک بہت عالمگیر قسم کا سفر کیا اور علاقوں کی چشمدید صورتحال لکھی جو تہذیب اور تمدن سے شغف رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ماخذ ہے امام ابن بطوطہ۔ تو یہ اہل سنت تھے اور اتنے بڑے مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے سفر نامہ نگار تھے کہ جس کی مثال ان سے پہلے نہیں ملتی، جو اتنا بڑا آدمی جس نے ہزاروں میل لمبا سفر کیا اور پوری اپنے دور کی پوری دنیا کا چکر لگایا ہو، اتنا بڑا آدمی ان کے دور تک نہیں ملتا۔ ان کے بعد پھر جدید یورپی دور میں تو کئی لوگوں نے سائیکلوں پر پوری دنیا کا چکر لگایا، کئیوں نے کسی طرح سے، کئیوں نے کس طرح سے۔ تو ابھی تو اس وقت پوری دنیا میں یورپ آ گئے ہیں، لیکن امام ابن بطوطہ جو ہیں اپنے دور میں سب سے بڑے سفر نامہ نگار تھے۔ امام شاطبی جو ہیں اصولی تھے اور اصول اہل سنت کے ماہر تھے، عقیدے کے ماہر تھے، اور انہوں نے الموافقات لکھی جو اصول فقہ میں ایک منفرد ترتیب اور نوعیت کی کتاب ہے، مقاصد شریعت پر بہت اہم کتاب ہے۔ امام ابن عبدالعز جو ہیں یہ فقہ حنفی کے تھے، لیکن انہوں نے عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی جو کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت اور حنابلہ کے طریقے پر شرح ہے۔ عقیدہ اہل سنت میں جو عقیدہ طحاویہ ہے وہ محدثین کے طریقے پر ہے اور قرآن اور حدیث کی نصوص اور تشریحات کا خلاصہ ہے عقیدے کے بیان میں۔ تو اس کی ایک شرح اشعری بھی ہو سکتی ہے اور ایک شرح حنبلی بھی ہو سکتی ہے یا سلفی بھی ہو سکتی ہے۔ تو امام ابن عبدالعز نے سلفی شرح لکھی ہے جو امام ابن تیمیہ کے طریقے پر ہے۔ تفتازانی جو ہیں یہ عقیدے کے امام تھے، لیکن یہ اشعری تھے غالباً۔ اور اس کے بعد جو ہیں 9ویں صدی ہجریہ امام ابن الملقن جو ہیں وہ بہت بڑے امام تھے، حدیث شریف کے بھی امام تھے۔ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، امام بلقینی، ان کی تشریح مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ امام عراقی جو ہیں یہ حافظ ابن حجر کے استاد تھے، بہت بڑے استاد تھے حدیث شریف کے بھی اور فقہ کے بھی۔ امام ابن خلدون کا کام بالکل منفرد اور بہت بڑے پیمانے پر ہے کہ انہوں نے تاریخ کے اوپر ایسا زبردست کام کیا کہ اصول تاریخ، اصول تہذیب و تمدن اور اصول سماجیات ساری لکھیں جو مقدمہ ابن خلدون کے اندر مدون ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے علم کے علوم کے دھاروں کو متاثر کیا۔ مقدمہ ابن خلدون میں ایک فصل پوری ہے جو اسلامی علوم فنون کی تاریخ پر ہے اور بڑی دلچسپ ہے۔ علوم جو تاریخ علوم اسلامیہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس فصل کو لازمی پڑھتے ہیں۔ فاضل عربی کے نصاب میں وہ شامل تھے۔ امام دمیری ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ امام قلقشندی ادیب تھے، فیروز آبادی بھی لغت کے امام تھے، المقریدی یہ سیرت کے امام تھے۔ انہوں نے سیرت پر امتاع الاسماء کتاب لکھی ہے جو بڑی مفصل کتاب ہے، 10-15 جلدوں میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ انہوں نے شرح الحدیث کے اندر ایسی زبردست شرح لکھی ہے کہ اتنی زبردست شرح ان کے دور تک بھی نہیں تھی اور آج تک نہیں ہے۔ بخاری شریف کی اتنی زبردست شرح کہ جو علوم اور فنون سے لبریز ہو، مختصر اور جامع ہو اور حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے اور پورے دین کا احاطہ کرے، اتنی زبردست شرح لکھی۔ اور یہ رجال کے بھی امام تھے۔ جتنی بھی ان کی کتابیں وہ سب کے سب اپنے موضوع پر ایک نئے زاویے کو پیش کرتی ہیں اور علماء میں مقبول ہیں۔ بدر الدین عینی جو ہیں انہوں نے بھی فقہ حنفی کے امام تھے اور انہوں نے حدیث شریف بخاری شریف کی شرح لکھی جو کہ حافظ ابن حجر کے دور ہی میں لکھی۔ تو یہ قریب کے دور کے ہیں اور دونوں کے مزاج ذرا مختلف تھے۔ ابن حجر شافعی تھے اور بدر الدین عینی جو ہیں حنفی تھے۔ تو ان کی جو بخاری شریف کی شرح ہے وہ بھی مقبول مدون ہے۔ امام ابن الحمام جو ہیں یہ فقہ حنفی کے امام تھے۔ انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی جو کہ اپنے موضوع پر سب سے عام شرح سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے شمس الدین سخاوی ہیں، یہ مورخ تھے اور کہتے ہیں جی سخاوی ایسے بڑے عالم تھے کہ ان کے بعد پھر بتدریج
علوم اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا اور پھر انحطاط کی صدیاں شروع ہو گئی۔ ابن المبرد جو ہیں یہ لغت کے امام تھے اور انہوں نے ادب کی کتاب الکامل للمبرد لکھی۔ امام سیوطی محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، شافعی تھے۔ امام سیوطی ان لوگوں میں سے ہیں محدثین اور فقہا کے اس رجحان کے حامل ہیں جو فقہ جو تصوف سے شغف رکھتا ہے اور تصوف کے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے۔ امام سیوطی، ان کی کتابوں میں ضعیف اور موضوع روایتیں بھی ہیں، اس لیے یہ آج کل کے صوفیہ میں بہت مقبول ہیں امام سیوطی۔ امام قسطلانی نے حدیث شریف کی شرح بھی لکھی اور انہوں نے سیرت پر بھی ایک کتاب لکھی المواہب اللدنیہ، یہ غالباً اس کی شرح لکھی اور یہ بڑے مستند سیرت نگار ہیں۔ زکریا الانصاری یہ فقیہ بھی تھے اور عقیدے کے امام بھی تھے، غالباً اشعری تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو تصوف سے یعنی محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود تصوف سے محبت رکھتے ہیں اور نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تاش کبرا زادہ جو ہیں یہ تاریخ علوم کے ماہر تھے، جیسے الفہرست ابن الندیم ماہر تھے، اسی طرح تاش کبرا زادہ تاریخ علوم اسلامیہ کے تعارف اور ان کی تاریخ کے ماہر تھے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں 11ویں صدی ہجری۔ شمس الدین سخاوی 10ویں ہجری کے تھے اور 11ویں ہجری کے ہیں ملا علی قاری۔ ملا علی قاری حنفی تھے، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی جو مرقات کے نام سے مشہور ہے۔ التلم ثانی مورخ تھے، غالباً اندلس کی تاریخ انہوں نے لکھی۔ امام حلبی نے سیرت حلبی لکھی جو کہ سیرت کے اوپر بہت بڑی کتاب ہے، جس کے اندر موضوع روایتیں بھی ہیں اور کمزور روایتیں بھی ہیں۔ عبدالحق دہلوی جو ہیں یہ محدث تھے اور بر صغیر کے مشہور و معروف عالم ہیں عبدالحق دہلوی، لیکن یہ ان محدثین میں سے ہیں کہ جو فقہ حنفی سے بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں اور صوفیہ سے بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر اپنے عقائد میں ان کو زیادہ سے زیادہ پیش کرتے ہیں، ان کے اقوال کو۔ حاجی خلیفہ جو ہیں تاریخ علوم کے ماہر تھے، ان کی کتاب کشف الظنون تاریخ علوم پر ہے، جس کے اندر اپنے دور تک کی تمام کتابوں کا تعارف ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ابن العماد حنبلی شذرات کے مصنف ہیں اور غالباً یہ کتاب نحو کی کتاب ہے یا ادب کی کتاب ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہیں آتے ہیں علامہ سندھی، یہ سندھ کے تھے، محدث تھے اور حنفی تھے، لیکن انہوں نے سیاستہ کی تمام کتابوں پر نہ مختصر ترین حاشیہ لکھا جو کہ اہل علم کے ہاں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختصر اور جامع ہوتا ہے، اور وہ حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے کئی مسائل میں محدثین کے ساتھ موافقت کی ہے اور فقہ حنفی کی مخالفت کی ہے۔ تھانوی جو ہیں یہ اشرف علی تھانوی سے ہٹ کر پرانے ایک تھانوی ہیں جو بر صغیر کے ہیں، اور انہوں نے کشاف اصطلاحات کتاب لکھی جو تاریخ علوم پر ہے۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، عقیدے کے بھی اور تفسیر کے بھی، حدیث شریف کے بھی، فقہ کے بھی، جملہ علوم اور فنون پر انہوں نے کتابیں لکھیں اور بر صغیر کے اندر احیاء کا کام کیا، اور ان کی کتابیں ایسی زبردست ہیں کہ پورے عالم اسلام میں مشہور ہوئی۔ شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ بر صغیر کے اندر احیاء کے بہت بڑے امام ہیں، مجدد ہیں، لیکن ان کے درمیان اور امام ابن تیمیہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ امام ابن تیمیہ کا جو رجحان تھا عقیدے کے اندر یا صفات کے اندر، شاہ ولی اللہ کا بھی وہی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صوفیاء سے بڑی گہری محبت اور تعلق رکھتے ہیں، جبکہ امام ابن تیمیہ صوفیاء پر ناقد تھے۔ شاہ ولی اللہ نے وحدت الشہود، وحدت الوجود کے اندر تطبیق کی بھی کوشش کی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو امام ابن تیمیہ اس کے منکر ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے وحدت الوجود جو ابن عربی کا نظریہ تھا اس کا انہوں نے بڑا شدت سے انکار کیا تھا، اور امام ابن العربی کو انہوں نے کافر تک قرار دیا تھا۔ تو ابن عربی نام کے دو بندے ہیں،
ایک مالکی ہیں اور ایک صوفی ہیں. جو صوفی ہیں ان کی کتابیں مشہور ہیں، خصوص الحکم، اور اس طرح سے جو نظریہ وحدت الوجود کے بانی شمار ہوتے ہیں. ان سے پہلے نظریہ وحدت الوجود تھا لیکن وہ خام شکل میں تھا، انہوں نے اس کو مکمل علمی شکل دی اور اس میں خرابی بھی بہت زیادہ ہے. امیر صنعانی جو ہیں یہ محدث ہیں، صنعا یعنی یمن کی ہیں، محدث تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بلوغ المرام کی شرح لکھی، سبل السلام لکھی. 13ویں صدی ہجری میں مرتضیٰ زبیدی لغت کے بہت بڑے امام تھے، بڑے صغیر کے تھے لیکن یہ پھر اب ہجرت کر کے مصر وغیرہ میں آ گئے. محمد بن عبد الوہاب سعودی عرب میں نجد میں پیدا ہوئے. ان کے نام انہوں نے حصول سلفیت یا حنبلی عقیدہ یا سلف صالحین محدثین فقہا کا جو عقیدے کا علم تھا اس کو پروان چڑھایا. ثناء اللہ مظہری یہ بڑے صغیر کے تھے، انہوں نے تفسیر مظہری لکھی. الجبرتی جو ہیں یہ مورخ تھے، انہوں نے مصر کے اندر تاریخ جبرتی لکھی جو اپنے دور تک کے حالات پر بہت بڑا ماخذ ہے. شاہ اسماعیل شہید مشہور و معروف ہیں، عقیدے پر بھی انہوں نے کام کیا اور ایک جہادی تحریک بھی شروع کی. امام شوکانی یہ بھی بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور انہوں نے بھی تجدید اور احیاء کا کام کیا. امام ابن عابدین جو ہیں یہ حنفی فقہ کے امام ہیں. امام آلوسی مفسر بھی ہیں اور صوفی فکر کے حامل ہیں. رفاع طحطاوی مصر کے امام ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو مصر سے یورپ کی طرف پڑھنے کے لیے گئے، اور پہلے دینی شرعی عالم تھے کہ جو مصر سے یورپ کی طرف پڑھنے والے لوگوں میں شامل تھے. اور پھر ان کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ مصر کے بہت بڑے لوگ، بہت بڑے گروہ جو ہیں وہ مصر سے یورپ کی طرف پڑھنے کے لیے گئے. بہت سارے منحرف بھی ہو گئے لیکن رفاع طحطاوی مستند عالم ہے. ان کی کتاب سیرت کی وہ بہت اچھی ہے اور مستند ہے. احمد بن زینی دہلان یہ مکے کے تھے اور ان کے عقائد میں صوفیت تھی اور غالی صوفیت تھی. احمد بن زینی دہلان یہ امام محمد بن عبد الوہاب کے بعد وہابی فکر جب کمزور ہوئی یا اس میں کچھ وقفہ ہوا تو یہ اس دور میں مکہ مدینہ کے اندر رہتے تھے اور صوفیہ کے امام تھے. عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی بر صغیر کے فقہ حنفی کے امام تھے اور فرنگی محلی علماء کے اندر بہت بڑا ان کا نام تھا اور انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی. نواب صدیق حسن خان سلفی تھے اور سلفیت کو انہوں نے بر صغیر کے اندر پروان چڑھایا. بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی، ہر موضوع پر لکھی، جیسے ابن الجوزی نے لکھی. رحمت اللہ ہندی ابھی یاد نہیں ہے. محمد عبدہو نے بہت بڑا تجدیدی کام کیا لیکن یہ مصر کے سر سید تھے، یعنی نیچری اور یورپ سے متاثر، لیکن یہ عالم بھی تھے اور سر سید سے زیادہ بڑے عالم تھے اور ان کے مثبت اثرات بھی ہیں اور منفی اثرات بھی ہیں. سید رشید رضا مصری ان کے شاگرد ہیں جو کہ معتدل عالم ہیں، جیسا کہ شبلی کے شاگرد سید سلمان ندوی ہیں اور وہ شبلی کی بنسبت زیادہ معتدل ہیں. ایسے ہی رشید رضا مصری محمد عبدہو کی بنسبت زیادہ معتدل ہیں. شرف الحق عظیم آبادی غالباً یہ عون المعبود والے ہیں. سید نذیر حسین دہلوی کے شاگرد ہیں. جمال الدین قاسمی مصر کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور بہت مستند اور طاقتور عالم ہیں. شبل نعمانی بر صغیر کے عالم ہیں اور بڑے مشہور و معروف عالم ہیں. شبل نعمانی کا جو کام ہے وہ بھی یعنی یورپی الغار کے نظریات کے مستشرقین کے مقابلے میں ان کا کام بہت بڑا ہے اور وہ اس کام کے سرخیل ہیں اور ان کی بھی امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن ان کے انحرافات بھی ہیں جو کہ سر سید کے مقابلے میں ہلکے درجے کے ہیں. سر سید کے انحرافات زیادہ سخت تھے اور زیادہ خطرناک تھے، لیکن شبلی کے انحرافات ذرا کم ہیں. شبلی کے ہی شاگرد ہیں ابوالکلام آزاد اور سید سلمان ندوی اور
فراہی ان کے ہم اثر تھے۔ عبدالحی حسنی نزہۃ الخواطر کے عالم ہیں، مصنف ہیں۔ نزہۃ الخواطر وہ کتاب ہے جس میں بر صغیر کے تمام علماء اور کتابوں کا تعارف کرایا گیا، اور عبدالحی حسنی جو ہے ندوۃ العلماء جو مشہور مدرسہ ہے اس کے ناظم بھی تھے، اور ابو الحسن علی ندوی کے والد محترم ہیں۔ یہ عربی میں کتاب ہے اور بیروت سے اور بر صغیر سے چھپ چکی ہے۔ الیان سرکیس جو ہیں یہ مستشرق ہیں اور غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کا تعارف کرایا اپنے دور میں۔ جو ان کی عربی کتابیں جتنی بھی لکھی گئی تھیں انہوں نے اس کا کتابہ معجم المطبوعات کے نام سے کرایا۔ انور کاشمیری حنفی امام تھے اور دیوبندی محدث تھے، دیوبندی مدرسے کے اندر محدث تھے، اور انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی، اور فقہ حنفی کے عالم تھے۔ ابن زویان حنبلی عالم تھے، ان کی کتاب منار السبیل فقہ حنفی پر بڑی زبردست کتاب ہے جو ہر مسئلے کا حدیث شریف سے دلیل بھی دیتی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے مرآت مشکات کی شرح لکھی۔ محمد رشید رضا مصری ان کا تعارف ہوا، انہوں نے تفسیر المنار لکھی۔ حسن البنا اخوانی جو جماعت ہے اخوان المسلمون اس کے بانی ہیں۔ امام المراغی یہ ازہری علماء میں سے ہیں، اور انہوں نے تفسیر المراغی لکھی جو جدید قسم کی تفسیروں میں بڑی اہم تفسیر ہے۔ سید سلمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگردوں میں ہیں، اور بر صغیر کے اہم ترین علماء میں ہیں جو معتدل بھی ہیں اور قدیم اور جدید دونوں پر حاوی ہیں۔ احمد شاکر محدث ہیں مصر کے، اور بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے حدیث شریف پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بعد جی سید قطب ہیں۔ سید قطب اخوانی عالم تھے، انہوں نے عالم اسلام کی یورپ کے افکار کے مقابلے میں زبردست دفاع کیا، اور مسلمانوں کی جو دفاعی قوت تھی، فکری قوت تھی، اس کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ اگرچہ ان کے اندر بہت سارے انحرافات بھی ہیں، یہ باقاعدہ شرعی عالم نہیں تھے، اس لیے ان کے اندر کمزوریاں بھی ہیں۔ مصطفیٰ سبائی اخوانی عالم تھے، انہوں نے سیرت اور دیگر علوم فنون پر بڑا اچھا کام کیا اور تجدیدی کام کیا۔ محمد بن ابراہیم امام بن باز سے پہلے کے مفتی اعظم تھے، اور ان کی کتاب تحکیم القوانین بڑا مختصر رسالہ، بڑا مشہور رسالہ ہے۔ امام ابن عاشور کی تفسیر بہت مشہور ہے، اور وہ بلاغت پر اور ربط قرآن، ربط سور، ربط آیات پر بہت حجت اور مستند ہے، حتیٰ کہ وہ تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سے بھی زیادہ معتبر ہے، بہتر ہے۔ محمد امین شنقیطی انہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کے نام سے کے عنوان سے کتاب لکھی۔ امام ابو زہرہ مصری انہوں نے بھی بہت زبردست کتابیں لکھی، مصری تھے، فقہ حنفی کے تھے، اور خیر الدین زرکلی رجال کے تھے، اور انہوں نے اپنے دور تک کے بڑے بڑے تمام علماء کا تعارف پیش کیا الاعلام کے اندر۔ ابو الاعلیٰ مودودی انہوں نے بھی مغربی افکار کے مقابلے میں تجدیدی کام کیا، اور عالم اسلام کی تعلیمات کا تحفظ کیا، دفاع کیا، فکری سطح پر مغربی چیلنجز کا جواب دیا۔ تو ابو الاعلیٰ مودودی جو ان کی عملی سیاست تھی اس سے علماء محدثین اور فقہاء کو اختلاف ہے، اور ان کے بھی فکری شذوذ ہیں۔ اسماعیل پاشا البابانی، ابھی مجھے ان کا یاد نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو ان کا تعارف بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو صدی ہجری ہے 15ویں صدی ہجری، اس کا تعارف بعد میں کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔